अस्सलाम वालेकुम। लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपने साहिल अदीम साहब का पीछा पकड़ लिया या कैसर अहमद राजा साहब का पीछा पकड़ लिया है। लेकिन आप ज़रा ये भी तो देखें भाई, उन लोगों ने जो है वो अ, उन्होंने भी तो किसी का पीछा पकड़ा हुआ है। वो भी तो किसी के इशारे पर जो है माशरे को एक तरफ फिर जहालत की तरफ धकेल रहे हैं। मसला ये है कि साहिल अदीम साहब के बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, उन्होंने ना कभी मौलाना मौदूदी, ना कुतुब, ना अशरफ अली थानवी, ना तकी उस्मानी, ना जो है हसन बना, ना दाइश, ना अलकायदा के लोगों को पढ़ा है। तो वरना पता चल जाता कि जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल गलबे की बात कर रहे हैं, ये बातें सारे ये दकियानूसी मौलवी करते रहे। इसी तरह सेकुलरिज्म पे जितनी बकवास ये लोग करते हैं, ये सारी बकवास मौलाना मौदूदी ने तो सेकुलरिज्म को लादीनियत करार दिया। और साहिल अदीम का भी आप उठा के देख लें, साहिल अदीम की मुखालफत, डॉक्टर इसरार की मुखालफत, मौलाना मौदूदी की मुखालफत, हसन बना की मुखालफत, आयतुल्लाह काशानी की मुखालफत। लेकिन साहिल अदीम ने एक ये रिवाज निकाला है कि आप तहकीक का, पढ़ने का कोई रुझान ही नहीं है, बस लोग बैठ जाएं जो है वो अंधे मुक़ल्लिद की तरह, और ये जो है वो बोलता रहे, बकवास करता रहे, लोग इसकी बकवास सुनते रहें, कोई सवाल ही नहीं करता। इतना मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, इतनी लंबी लंबी वो बातें छोड़ता है कि जब मैं अल्लामा इकबाल पर 5 दिन बगैर किसी ब्रेक के बोल सकता हूँ और एक जुमला रिपीट नहीं करूँगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने खाली पूरा उस 1.5-2 घंटे की तकरीर में अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा, वो भी गलत पढ़ा। इसी तरह उसने वो मौलाना अशरफ अली थानवी का लिखा कि जी 1400 उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन इसके झूठ को कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। कोई लाजिम बात है, अंधे मुक़ल्लिद पैदा कर रहा है। वजह क्या है? इसलिए कि हमने माजी में भी इस तरह के नमूने देखे, और ये मकबूल जान, हारून रशीद, जैद हामिद वगैरह, वो भी यही बात करते थे, पॉलिटिकल इस्लाम, गलबा, सेक्युलरिज्म पे गालियाँ। और ये उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में मजहबी बुनियाद परस्ती बढ़ी, मुस्लिम दुनिया में मजहबी बुनियाद परस्ती बढ़ी। 32,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में जो है वो हुए। हमारे बेहतरीन इंजीनियर्स, डॉक्टर जो है वो फ़िरका वाराना फसादात में मारे गए, मस्जिदों पर, इमाम बारगाहों पर हमले हुए। जो मुल्क में रहने वाले मसीही हैं या हिंदू हैं या दूसरी अक़लियतें हैं, उनके साथ जुल्म और सितम हुआ। और इसने सिर्फ पाकिस्तानी माशरे को वो नहीं किया, इंडोनेशिया में 5 लाख से ज़्यादा लोग सोए कारनों के दौर में मारे गए, जो मज़हब का नारा लगा कर आए। वहाँ जो मास्टूमी एक पार्टी थी, उसने मज़हब का नारा लगाया। इसी तरह मुसलमानों को जो है वो मुश्तिल किया, इसी तरह सेक्युलरिज्म के ख़िलाफ़ बकवास की। वो इंडोनेशिया जो 60 और 70 की दहाई में दुनिया में नॉन अलाइड मूवमेंट के नाम से मशहूर था, जो ह्यूमन प्रोग्रेस के हवाले से मशहूर था कि वो ह्यूमन प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो इंडोनेशिया आज अभी बशीर अबी बकर के नाम से, जो बाली बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, वो था। फिर इसी आइडियोलॉजी को मोर और लेस सेक्युलरिज्म के खिलाफ, और जो है वो पॉलिटिकल इस्लाम को प्रमोट करने की जो आइडियोलॉजी, ओसामा, अबू मुसाब जरकावी, अहमद शरा जुलानी, ये सारे दहशतगर्द भी वही लेकर आए, तालिबान भी वही लेकर आए। तालिबान के आप 90s का ज़रा वो पढ़ लें तो उनका भी वो आलमी खिलाफत है हमारे यहाँ। और ये मकबूल जान और बहुत सारे कॉलम नवीस जो है वो ये कह रहे थे कि यहाँ से उठेंगे, पूरे सेंट्रल एशिया को फतह करेंगे और पूरी दुनिया पे उनका गलबा आ जाएगा। लेकिन अमेरिका ने 2000 के बाद उनको उनकी औकात याद दिला दी। आज उनकी औकात ये है कि वो अमेरिका उनको इमदाद ना दे तो 2 दिन चल ना सकें। अहमद शरा जुलानी जो बुनियाद परस्त था, आज वो शाम का हाकिम बना बैठा है। ट्रंप उसको गले लगा रहा है, सारे बुनियाद परस्त उनको गले लगा रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो मसलन चाहे कैसर अहमद राजा हों या ये साहिल अदीम हो, ये जिस तरह पाकिस्तान में ये सेकुलर मुसलमानों को बदनाम करते हैं, हकीकत ये है कि ये इतना झूठ बोलते हैं कि तारीख ये है कि पूरी कोल्ड वार में अमेरिका ने सेकुलर मुसलमानों को की हिमायत नहीं की, अमेरिका ने इन जैसे बुनियाद परस्तों की हिमायत की। ओसामा बिन लादेन CIA का एजेंट रहा, ठीक है। ये एक अब अजहर बिन शम्स है कि जितने भी ये ग्लोबल जहादीज अफगानिस्तान में 79 में आए थे, उनको अमेरिका ने जो है, डोनाल्ड रेगन ने वो वेलकम किया, इन जहादियों को फैसिलिटेट किया। अमेरिका में डोनाल्ड रेगन और बरतानिया में मार्gaरेट थैचर, दोनों ने इन जहादियों को सपोर्ट किया।
برزنسکی کا اسٹیٹمنٹ اس پر ہے، سی آئی اے کے فارمر ڈائریکٹر نے اپنی کتاب میں اس بات کو مینشن کیا۔ برزنسکی نے تو یہ کہا کہ 6 مہینے پہلے ہم نے مجاہدین کو ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی، اور ڈاکٹر اسرار ہوں، مودودی ہوں، ساحل ادیم صاحب ہوں، کیسر احمد راجہ صاحب ہوں، یہ سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان مجاہدین کو بڑا وہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مجاہدین ایسے بھی تھے جنہوں نے کابل یونیورسٹی پر الزام ہے کہ انہوں نے خواتین پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی، رائٹ، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ برقع نہیں پہنا ہوا تھا یا منہ نہیں ڈھکا ہوا تھا، تو ایسے بھی مجاہدین ہیں۔ امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، ایران میں آیت اللہ کاشانی کو سپورٹ کیا جو امام خمینی کا استاد تھا۔ اسی طرح ایجپٹ میں سیکولرسٹ جو جمال عبد الناصر تھا، اس کے مقابلے میں انہوں نے اخوان المسلمین کو سپورٹ کیا۔ فلسطین میں جو سیکولرسٹ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن تھی PLO، اور جارج حباش کا جو گروپ تھا پاپولر فرنٹ، اور دوسرے جو سیکولر گروپ تھے، ان کے مقابلے میں انہوں نے حماس کو سپورٹ کیا۔ افغانستان میں حزب اسلامی کو سپورٹ کیا، پاکستان میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا۔ تفہیم القرآن کی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے، اور مولانا مودودی کے لٹریچر کو لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلایا گیا۔ جہاد کی باقاعدہ آیات نکالی گئیں اور ان کو مس انٹرپریٹ کر کے مسلمانوں کو ورغلایا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے نتیجے میں پورے مسلم دنیا میں انتہا پسندی پھیلی، ایران میں انتہا پسندی پھیلی، شام میں پھیلی، سعودی عرب میں پھیلی، اور سارے ممالک میں پھیلی۔ سعودی عرب میں جو ہے وہ کسی حد تک وہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ساحل ادیم اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو ساحل ادیم ایسا کرے، اس نے کوئی 15-20 ہزار لڑکے تو جمع کر لیے ہوں گے نا۔ اب تو سعودی حکام یہ کہہ رہے ہیں، محمد بن سلمان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم نے مدرسے کھولے، امریکہ کے کہنے پہ ہم نے جہاد کی ترغیب دی، تو یہ ساحل ندیم ایسا کرے کہ جا کر جو ہے اسلام آباد میں جو ایمبیسی ہے، سعودی سفارت خانہ، اس کے خلاف مظاہرہ کرے کہ محمد بن سلمان جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو جذبہ ایمانی تھا ہمارا۔ اور اس نام نہاد جہاد کو جو ہے وہ اس نے بھی سپورٹ کیا، ڈاکٹر اسرار نے بھی کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، سارے بنیاد پرستوں نے کیا۔ تو یہ ساحل ندیم جب سیکولرسٹوں پر بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ ان میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ یہ سچ بتائیں کہ دنیا کے سارے بنیاد پرستوں کو، کرسچن بنیاد پرستوں کو بھی، مسلم بنیاد پرستوں کو امریکہ نے کولڈ وار میں استعمال کیا، اور نہ صرف کولڈ وار بلکہ 90 کی دہائی میں جو چیچن ٹیررسٹ لڑ رہے تھے ان کو بھی امریکہ نے سپورٹ کیا۔ پھر یوگوسلاویا میں کوسوو لبریشن آرمی، جب ہنٹنگٹن یہ غالباً تھیوری لکھ رہا ہوگا کلیش آف سیولائزیشن، اس وقت کرسچن سیولائزیشن جو ہے وہ مسلم فنڈامنٹلسٹوں کو یوگوسلاویا میں سپورٹ کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل دشمن ملاوزیوچ تھا۔ تو ان کے جتنے دشمن رہے کولڈ وار میں وہ سب سیکولرسٹ رہے، اور ان کے سب دوست جو رہے، جو ان کی گود میں امریکہ کی گود میں بیٹھے، وہ سارے یہ بنیاد پرست تھے، ساحل ادیم جیسے کیسر احمد راجہ، ان کے جو نظریاتی باپ دادا تھے، یہ سب ان کے گروپ میں بیٹھے۔ اور ان میں اگر اخلاقی ضرورت ہوتی، یہ ثابت کریں کہ اخوان المسلمین کو مغرب نے جو ہے ایجپٹ میں سپورٹ نہیں کیا، آیت اللہ کاشانی کو ایران میں نہیں کیا، حزب اسلامی کو افغانستان میں نہیں کیا، پاکستان میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جماعت اسلامی کو نہیں کیا، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی افغانستان کی جنگ کو کفر اسلام کی جنگ قرار دیا۔ آج پاکستان کے سارے سیاستداں وہ بات کر رہے ہیں جو ولی خان نے 79 میں کی تھی، کہ یہ جو ہے امریکہ اور سوویت یونین کی لڑائی ہے، اور برزنسکی سمیت امریکہ کے بہت سارے آفیشل نے کہا کہ ہم سوویت یونین سے ویتنام کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا، اور یہاں پر نہیں کیا انہوں نے۔ نیکاراگوا میں کانٹراس کے سینڈینسٹاز ایک گورنمنٹ تھی وہاں پر، اس کے مقابلے میں کانٹراس کو سپورٹ کیا۔ کانٹراس یا افغان مجاہدین کی طرح آپ سمجھ لیں جو اس گورنمنٹ کے خلاف تھے، تو انہوں نے ہر جگہ کیا، یہ صرف یہاں پر نہیں کیا۔ لیکن یہ اتنی جھوٹ بولتے ہیں اس معاملے میں، سچ بتانے کی ان کی ہمت نہیں۔ میں آ رہا ہوں ساحل ندیم کے اس دعوے کی طرف کہ جی کارل مارکس کی فلسفی دھڑام سے گر گئی، اور کارل مارکس کا جو فلسفہ دھڑام سے گر گیا۔ اب اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کارل مارکس کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جس میں اچھا خاصا لکھا گیا۔ دنیا کے 2 بڑے ممالک میں جو ہے ایک دور میں سوشلزم تھا۔ اب آپ حقائق کی روشنی میں، قطع نظر اس کے کہ کارل مارکس کے جو ہے وہ شخصیت کیا ہے یا دوسرے عقائد کیا ہیں، جو اس نے بڑی موٹی موٹی باتیں کہی ہیں، ان کو ایمانداری سے آپ جج کر لیں اور ساحل ادیم کی بکواس سن لیں اور پھر فیصلہ خود کر لیں۔ مثلا اگر مارکس نے یہ کہا ہے کہ آپ دولت منصفانہ طریقے سے نہیں کما سکتے، دولت آپ کماتے ہیں تو اس میں استحصال ہوتا ہے، ظلم و جبر ہوتا ہے،
اس استحصال کو کہیں پر آپ ثابت کرتے ہیں غلط ہے۔ آج امریکہ اگر دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 55 بلین سے زیادہ سیاہ فام افراد کو وہ جانوروں کی طرح لے کر آئے۔ جب کرسٹوفر کولمبس 1492 میں بہاماس پہ اترا ہے تو ریڈ انڈینز کی آبادی اکارڈنگ ٹو رائے کسانڈرا مور دین 100 ملین تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے تقریباً 100 ملین کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا۔ کرسٹوفر کلارک نے کہا 85% سے زیادہ ریڈ انڈینز مارے گئے۔ اسی طرح جو ہاورڈ زن ہیں جس نے پیپلز ہسٹری آف دا ورلڈ لکھی، جس کی 100 ملین سے زیادہ 1 ملین سے زیادہ کاپیاں بکی، اس نے لکھا کہ 80% سے زیادہ ریڈ انڈینز کو مار دیا گیا، اور ہاورڈ زن نے لکھا 900 سے زیادہ لینگویج تھیں اور 250 سے زیادہ قبیلے تھے جن کو ختم کر دیا۔ آج امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے یا نہیں؟ اور خالی یہ نہیں کیا بلکہ ملینز کی تعداد میں یورپینز جو ہے وہ انڈینچرڈ لیبر کی طرح وہاں گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1850 سے اور 1930 کے درمیان 61 ملین یورپینز نے وہاں پہ مائگریٹ کیا۔ اسی طرح برطانیہ ایک دنیا کا امیر ترین ملک ہے، $45 ٹریلین اکارڈنگ ٹو کولمبیا یونیورسٹی ریسرچ اس نے لوٹا۔ 35 ملین لوگ بہار، بنگال، اڑیسہ اور دوسرے علاقوں میں فیمنس کی وجہ سے، برطانوی پالیسیز کی وجہ سے مارے گئے۔ برطانیہ نے جو دنیا کے دوسرے ممالک میں ظلم کیا وہ الگ ہے، کینیا میں کیا، افریقہ میں اس کی تقریباً 22 کالونی تھی۔ آج برطانیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اور اس نے یہ جو اوپیم کی ٹریڈ تھی، افیون کی ٹریڈ تھی، یہ چائنا پہ مسلط کی، ان کی کئی ساحلی علاقوں کو قبضے میں لے گیا۔ ایک اندازے کے مطابق برطانیہ کی تجارت کا ایک بڑا حصہ 19 سینچری کے کچھ اشروں میں جو ہے وہ 40% یا 30% سے بھی زیادہ تھا۔ تو مجھے بتائیں یہ کہاں پر آپ کو استحصال، کہاں پر آپ کو ناانصافی، ظلم و جبر نظر نہیں آ رہا؟ اسی طرح جاپان ایک امیر ملک ہے، جاپان نے منچوریا میں چائنا کے علاقوں پہ قبضہ کیا اور دوسرے علاقوں پہ قبضہ کیا، بڑے پیمانے پہ چائنیز خواتین کی عصمت دری کی، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کیا۔ کچھ رمل جو ہے اس نے تو لکھا ہے کہ چائنا، یہ جو جاپان ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ انسانوں کے قتل کا، آج وہ بھی دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ فرانس نے الجیریا اور دوسرے ممالک میں، افریقہ میں خالی اس کے 18 کالونی تھی، پھر انڈو چائنا، ویتنام وغیرہ اس کے قبضے میں تھا، اس نے بھی ملینز کی تعداد میں لوگوں کو مارا۔ آج فرانس بھی دنیا کے امیر ترین ممالک میں، اور نیپولین کے دور میں انہوں نے نہ صرف یورپ کو لوٹا، ایجپٹ اور دوسرے علاقوں پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، رشیا پہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اگر آپ پورچگال اور اسپین کو دیکھ لیں، 1492 میں اسپین نکلا نئے ورلڈ کے لیے، اس سے پہلے پورچگال نکل چکا تھا افریقہ کے لیے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اسپین اور پورچگال 1492 کے بعد اور 16 سینچری کے شروع میں لوٹ مار کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کے جو ہے وہ امیر ملک بھی بن گئے اور موسٹ پراسپرس خوشحال ملک بھی بن گئے اور طاقتور ملک بھی بن گئے۔ اسپین نے ایسٹیک، مایا اور ان کا ایمپائرز جو ہے وہ ساؤتھ سینٹرل امریکہ میں جو تھی، ان کی دولت کو لوٹ کے لاتے تھے، سونے چاندی کو لوٹ کے لاتے تھے، وہاں سے غلام بنا کے لے کر آئے۔ پزارو اور دوسرے جو کنکسٹاڈور گئے، انہوں نے جو ظلم و ستم کے بازار گرم کیے، ان کی تاریخ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اب وہ جب دولت کو لوٹ کر لے کر آتے تھے اٹلانٹک میں، تو اٹلانٹک میں جو ہے وہ نیدرلینڈ کے، فرانس کے اور انگلینڈ کے جو پائریٹس تھے وہ ان کو لوٹتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 15 سینچری میں، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 15 سینچری کے اینڈ اور 16 سینچری کے شروع میں پورچگال اور اسپین لوٹ مار کرتے ہیں، وہ امیر ملک بن جاتے ہیں، بعد میں نیدرلینڈ اس میں کود جاتا ہے، وہ بھی امیر ملک بن جاتا ہے، بعد میں برطانیہ اور فرانس اس میں کود جاتے ہیں، بلکہ برطانیہ کا تو ایک مشہور بحری ڈاکو تھا، بحری قزاق جسے کہتے ہیں، فرانسس ڈریک، اس کو تو نائٹ ہوڈ کا خطاب ملا اور وہ بھی امیر بن جاتے ہیں۔ تو مارکس نے اگر یہ کہا کہ جی آپ استحصال کے بلبوتے پہ امیر بنتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ساحل ادیم یہ ثابت کر دیں پوری انسانی تاریخ میں کہ کہیں اس نے مارکس کا غلط کہا ہے۔ لیکن یہ اتنا جاہل آدمی، یہ کچھ پڑھتا پڑھاتا تو ہے نہیں، ایک ہنسی مذاق کرنا، لوگوں کو ہنسانا، لڑکیوں پہ جملے کسنا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو یہ آپ سارا اٹھا کے دیکھ لیں۔ اسی طرح بیلجیم کا آپ لے لیں تو بیلجیم کا بھی شمار دنیا کے امیر 40 ملکوں کی لسٹ بنائیں گے تو اس میں آئے گا، اور آپ دیکھ لیں کہ بیلجیم نے جو ہے خالی کانگو میں کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ انسان مارے، مثلا وہاں پہ 11 سال کے بچے کو لائن لگا کے گولی مار دی جاتی تھی اس کے باپ کے سامنے، اگر اس کا باپ جو ہے وہ ربر پلانٹیشن کا کام نہیں کرتا تھا۔ اچھا، خطوں کے حوالے سے لے لیں، آج دنیا کا سب سے امیر خطہ کون سا ہے؟ نارتھ امریکہ اور یورپ، اور دونوں میں بری طرح استحصال ہوا ہے، انڈیجنس لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ تو دنیا کی جو امیر ممالک ہیں، یا تو وہ ویسٹرن کولونیل پاور کی وجہ، ویسٹرن کولونیل پاور رہے ہیں، یا جن کو ویسٹرن کولونیل پاور کی وجہ سے کچھ ہیلپ ملی،
جیسے امریکہ، نیوزی لینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان کو بھی وہ رہا معاملہ۔ تو استحصال کے بغیر، اگر مارکس نے کہا ہے کہ آپ استحصال کے بغیر امیر نہیں بن سکتے، دولت جمع نہیں کر سکتے، تو آپ کہاں پہ ثابت کریں گے یہ غلط ہے؟ اس پر حضرت علی کا بھی ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ حضرت علی نے کہا خوبصورت عمارات کو دیکھ کے سمجھ لو کسی غریب کا استحصال ہوا ہے۔ تو ایک یہ دوسرا، مارکس نے یہ کہا کہ طبقہ ایک ریالٹی ہے، کہیں ثابت کرے ساحل ادیم کہ طبقہ ریالٹی نہیں ہے۔ یہ بڑی بکواس کرتا ہے نا سارے کہ ہم سارے مسلمان ایک اور یہ وہ، اور بھائی کراچی میں صرف جو ڈیفینس کا مسلمان ہے اور جو کالا پل کا مسلمان ہے اس کا معیار زندگی ایک جیسا ہے۔ ڈیفینس کا مسلمان جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، اس کا بچہ ہو سکتا ہو بیکن ہاؤس جا رہا ہو، جو کالے پل کا مسلمان ہے اس کا بچہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ننگے پیر گھوم رہا ہو سکتا ہو کسی سرکاری اسکول جا رہا ہو۔ ڈیفینس کا جو مسلمان ہے اس کی بیوی جو ہے آغا خان میں یا شفا میں علاج کرائے گی۔ جو کالا پل کا مسلمان ہے وہ بیچارہ ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوگا۔ ڈیفینس کا مسلمان جو ہے وہ ایک کینال کی کوٹھی میں رہ رہا ہوگا۔ کالا پل کا مسلمان جو ہے 40 گز کے گھر میں رہ رہا ہوگا۔ تو کہاں پر آپ کو بھائی طبقہ ریالٹی نہیں ملتی؟ طبقہ بنیادی طور پہ ریالٹی ہے یہ دنیا کی جو آئی وی لیگ کی اسکول ہیں، جو بڑی یونیورسٹی ہیں، ییل ہے، پرسٹن ہے، ہارورڈ ہے، آپ کو ڈارمت ہے اور دوسری ہیں، یا برطانیہ میں جو بڑی بڑی مہنگی یونیورسٹی ہیں جن کی 1-2 کروڑ فیس ہے، وہاں آپ کو ہندو سیٹ کا بچہ، مسلمان سیٹ کا بچہ، یہودی سیٹ کا بچہ، عیسائی سیٹ کا بچہ، سکھ سیٹ کا بچہ، زوراسٹرین سیٹ کا بچہ، پارسی سیٹ کا بچہ مل جائے گا۔ لیکن اسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے اگر 50 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گورا مزدور کا بچہ رہ رہا ہے تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ وہاں پہ چلا جائے۔ تو کلاس آپ کو، طبقہ آپ کو کہاں پر ریالٹی نظر نہیں آتا؟ طبقہ تو اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ اس نے قومیتوں کو بھی ٹرانسینڈ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ برطانیہ میں ایٹن کالج جو ہے اس کی فیس 67,000 پاؤنڈ ہے، مثلا جو کروڑوں کے قریب شاید بنتی ہوگی غالباً اگر آپ کیلکولیٹ کریں سالانہ، تو 10 سال میں کروڑوں روپیہ۔ وہاں پر ہندو سیٹ کا بچہ، رشی سوناک ہندو امیر، ڈیوڈ کیمرون کرسچن امیر، لارڈ علی کرسچن مسلم امیر جو ہے وہ مسلمان، یا سر انور پرویز امیر مسلمان، لارڈ اسمتھ کی یا گولڈ اسمتھ کی فیملی جو یہودی ہیں اور امیر ہیں، ان سب کے خاندان والے وہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک لنڈن میں جو ریلوے انڈر گراؤنڈ میں گورا مزدور کام کر رہا ہے، اگر وہ 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں بھی رہتا ہے اس کے ایٹن کے، تو وہ وہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ پیدا، طبقہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ مجھے بتائیں کہ کراچی میں رہنے والا جو ڈیفینس کا مہاجر اور غریب آباد کا مہاجر، اس کا ایک ہی لیونگ اسٹینڈرڈ ہے؟ شرافی گوڈ کا سندھی اور ڈیفینس کا سندھی ایک جیسا ہے؟ بنارس کا پٹھان اور کلفٹن کا پٹھان ایک جیسا ہے؟ اعظم بستی کا پنجابی اور کلفٹن کا پنجابی ایک جیسا ہے؟ یا اسلام آباد میں جو مہنگے علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہ مہنگے علاقوں میں رہنے والے پنجابی، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ، ڈھوک اسو، ڈھوک سیدہ، یہاں پر ڈھوک کالا خان میں جو غریب لوگ پنجابی رہ رہے ہیں ان کا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے؟ تو طبقہ کہاں پر ریالٹی نہیں ہے اگر مارکس نے کہا ہے کہ طبقہ ایک ریالٹی ہے؟ ایک اور میں مثال دوں، مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر فرض کریں آج 40,000 اجرت ہے ماہانہ، یا 45,000 ہے، 40,000 ہے، کل فرض کریں کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ یہ 80,000 ہو گئی ہے یا 90,000 ہم کر دیتے۔ اب مجھے بتائیں کہ کراچی کے میمن سیٹ، مہاجر سیٹ، پنجابی سیٹ، پٹھان سیٹ، یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور جو کراچی کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے سندھی مزدور ہیں، پنجابی مزدور ہیں، مہاجر مزدور ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، کشمیر کے، وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہاں چلا گیا یہ بھائی بھائی کا تصور؟ اور آپ کی جو مفادات کی لائن ہوتی ہے وہ تو کلاس سے ڈرا ہوتی ہے نا، آپ لاکھ ڈھول پیٹ لیں قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل کے۔ تو ساحل ادیم یہ ذرا ثابت کریں کہ مارکس نے اگر کہا ہے کہ طبقہ ریالٹی نہیں ہے، طبقہ اگر ایک ریالٹی ہے تو ثابت کریں کہاں یہ ریالٹی نہیں ہے۔ طبقہ زندگی کے ہر مرحلے میں ریالٹی۔ تیسرا نقطہ، مارکس نے اگر یہ کہا کہ ریاست کا ایک طبقاتی کردار ہوتا ہے، اگر ریاست پہ جاگیردار حاوی ہیں تو وہ ایسے قوانین بنائیں گے جو جاگیردار کے حق میں ہیں، اگر ریاست پر اگر سرمایہ دار حاوی ہوں گے تو وہ ایسے قوانین بنائیں گے جو سرمایہ داروں کے مفاد میں ہوں گے۔ نیفٹا میں، نارتھ امریکہ فری ٹریڈ ایسوسی ایشن، میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا کا جو معاہدہ ہے، وہاں مجھے ایک قانون بتائیں جو آزاد تجارت کے خلاف ہو۔ کیوں؟ وہاں پہ سرمایہ داروں کی گورنمنٹ میں
یورپی یونین میں ایک قانون بتائیں جو آزاد تجارت کی کھلی خلاف ورزی ہو یا اس کا دشمن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے. پاکستان میں جب بے نظیر اقتدار میں آتی تھی وہ ایسے قوانین بناتی تھی جو جاگیرداروں کو تحفظ فراہم کرتے تھے. نواز شریف جب آتا تھا اوکڑائے ٹیکس، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس ختم، وہ سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے کام کرتا تھا. تو کہیں ثابت کر کے بتائیں، جب وہ یہ کہتے ہیں مارکس منہ کے بل گر پڑا، کہیں وہ یہ ثابت کر کے بتائیں کہ مارکس نے جو ریاست کا طبقاتی کردار بتایا ہے اس میں جو ہے وہ ریالٹی نہیں ہے. تو یہ بنیادی پوائنٹ ہے. یہ ابھی میں نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. میں آگے بھی اس پر ڈسکس کروں گا. یہ پارٹ 1 ہے. لیکن یہ ساحل ندیم کا کام ہی ہے یہ لمبی لمبی چھوڑنا، لمبے لمبے سٹیٹمنٹ دینا. اس بندے نے نہ تاریخ پڑھی ہے نہ کوئی فلسفہ پڑھا ہے. یہ لفاظیاں کرتا ہے. اور پھر جس طرح وہ ہندو پنڈت جو ہے نا، وہ آدھے 1 گھنٹے بکواس کرنے کے بعد کوئی ایک جملہ کہیں سے ادھر ادھر سے نکال کر لفظوں کو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لچھے بازی، وہ لچھے بازی کرتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ مارکس کی فلسفی دھڑام سے گر گئی. یہ ذرا حقائق کی روشنی میں، ثبوت کی روشنی میں یہ بتایا کہ کہاں دھڑام سے گر گئی. بہت سارے لوگوں کا تو خیال ہے کہ مذہبی کتب پہ اتنا نہیں لکھا گیا جتنا مارکس اور مارکس کی جو ہے فلسفی پہ لکھا گیا ہے. پیٹر سنگر اور میک لیرن کا کہنا تھا کہ مارکس نے زندگی کے مختلف شعبوں کے اوپر اتنا اثر ڈالا ہے کہ ٹوڈے وی آر all directly and indirectly are Marxists. اور پیٹر سنگر اور میک لیرن دونوں مارکس کے بہت بڑے کرٹک تھے. تو یہ پارٹ 1 ہے. میں پارٹ 2 بھی اس پر کروں گا جس میں یہ ہم بتائیں گے کہ ساحل ادیم نے یہ جو سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مارکس کی فلسفی گر گئی، دھڑام سے گر گئی، اس پر ہم مزید بات کریں گے. دس از پارٹ 1. اس کے بعد ہم پارٹ 2 پر میں بھی اس حوالے سے مزید بات کریں گے.